अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नजफ राजा। नाज़रीन, आज हम खुशी पर बात करेंगे क्योंकि ये वो चीज़ है जो बहुत अनमोल हो गई। आजकल का जो दौर चल रहा है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है आपकी फैमिली में, बाहर एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, इंसान खुश नहीं हो पाता। एक अमीर इंसान जो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेता है, हर चीज़ उसको मिल जाती है, लेकिन खुशी कहीं ना कहीं रह जाती है। और बाज़ औक़ात एक गरीब इंसान जो एक वक्त की पेट भर की रोटी भी खा लेता है ना, तो वो खुश हो जाता है। ऐसा क्यों है कि हर चीज़ पा के भी हम ना खुश हैं? और कुछ लोग तो एक छोटी सी खुशी का इंतज़ार करते हैं और जब वो खुशी उन्हें मिल जाती है तो वो बेइंतहा खुश हो जाते हैं। आज हम खुशी को लेकर चलेंगे और साथ ही साथ घर में खुशी को कैसे लाया जाए, कौन कौन से वो टिप्स हैं, कम्युनिकेशन गैप को किस तरह फिल आउट किया जाए, और जो गैजेट्स आजकल हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, खुशी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे कासिम अली शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर, आज खुशी पे बात करनी है और घर में खुशी कैसी लाई जाए, राज क्या है, खसूसियात क्या है, सबसे पहले जानना चाहूँगी खुशी का राज क्या है। अच्छा देखो, क्योंकि फैमिली लाइफ और हैप्पी फैमिली लाइफ की बात हो रही है, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तो इस पे बड़ी कम रिसर्च होती है। हमारे यहाँ NGOs इदारे जो रिसर्च भी करते हैं, बाज़ औक़ात बड़ी खानापुरी वाली रिसर्च होती है। गोरे ने इस पे बहुत सा काम किया और हैप्पी फैमिली लाइफ पे उनकी बाकायदा रिसर्च जो उनसी मौजूद है। मैं एक रिसर्च बुक पहले दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उस किताब के हवाले से हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। ये डेविड नाविन की बुक है और डेविड नाविन की जो बुक है, इस किताब का टाइटल ही बड़ा ज़बरदस्त है। ये 100 सिंपल सीक्रेट्स हैं हैप्पी फैमिली लाइफ्स के। यानी अगर 100 सीक्रेट्स एक खुशहाल घराने के आपने जानने और समझने हैं तो डेविड नवीन की किताब जो उनसी है ये आप पढ़ सकते हैं, और ये बड़े आराम से बुक शॉप्स पे अवेलेबल भी है लाहौर में। ये किताब जो उनसी है, मैंने इसकी रिसर्च भी देखी क्योंकि ये साहब जो उनसे PhD हैं और इन्होंने बाकायदा इन तमाम चीज़ों पे, हैप्पी फैमिली लाइफ्स पे और अच्छे खुशहाल घराने पे रिसर्च करके बताया कि वो कौन सी बातें हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और नहीं करना चाहिए अगर आप एक अच्छा घराना चाहते हैं। अच्छा घराने, खुशहाल घराना, हैप्पी फैमिली की जो डेफिनेशन या जो कह लीजिए स्ट्रक्चर डेविड साहब बताते हैं, उन्होंने कहा है कि जो एक अच्छा खुशहाल घराना है उसकी सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि उसके में बॉन्डिंग पाई जाती हो। वो एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, मैं उसको जोड़ देता हूं तो और ज्यादा समझ आ जाएगी कि मुसलमान एक जस्ते वाहिद की मानद है। अगर एक जिस्म के हिस्से को तकलीफ होती है ना, तो दूसरा हिस्सा उस तकलीफ को महसूस करता है। बिल्कुल इसी तरह आपका, अगर आपकी फैमिली है तो मैं ये वजाहत देना चाहूंगा, एक अच्छी फैमिली की डेफिनेशन ये है कि फैमिली का एक मेंबर अगर किसी तकलीफ में है, अगर किसी प्रॉब्लम में है, अगर किसी चैलेंज को फेस कर रहा है, अगर किसी स्ट्रेस में है, तो दूसरा हिस्सा अगर महसूस करता है तो इसका मतलब है फैमिली बॉन्डिंग्स हैं। यानी किसी चीज ने जोड़ा हुआ है। वो जो जोड़ने वाली चीज है वो एहसासात हैं। याद रखिएगा, कोई फैमिली एहसासात के बगैर, एहसास किए बगैर अच्छी फैमिली नहीं बन सकती। जब आप इंसानों को एक रिबोट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, इंसान को फकत आप एक मशीन समझते हैं, इंसान को फकत एक पुर्जा, एक मटेरियल चीज समझते हैं, तो फिर कभी भी बॉन्डिंग नहीं बनती। आप इस इंसान को जब भी देखते हैं और इंसान को ये समझ के देखते हैं कि इंसान को एहसास से हमने मैयर करना है, कि एहसास उसके साथ मेरा जुड़ा हुआ है। अल्लाह ना करे अगर आज कोई मर गया, वो आपका कुछ नहीं लगता था, आपको दुख नहीं होगा, लेकिन आपके साथ उसका कोई मिनिमम भी ताल्लुक है। यार वो आपका चपड़ासी है, वो आपके चाय बनाने वाला है, वो घर की मेड है, वो आपकी जिंदगी में को 2 बार हाथ मिलाने वाला है, मुमकिन है 1 बार ही मिलने वाला है। आपने उसके साथ कोई एक अच्छी याद बनाई और आपको पता लगता है कि वो चला गया, तो आपको दुख होता है। यानी बॉन्डिंग्स एहसास से बनती हैं। बॉन्डिंग्स बनती हैं कि आपने किसी से ताल्लुक कैसा बनाया। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ हमने फैमिलीज पे इन्वेस्ट नहीं किया होता। अब नजब यहाँ पर एक सवाल मैं उठाना चाहूंगा कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? जॉब पे करते हैं, अपनी फैक्ट्री पे करते हैं, दुकान पे करते हैं, बिजनेस पे करते हैं, अपने PR पे करते हैं, अपने समाजी एक स्ट्रक्चर पे, शोकेस पे, ब्रांड बनने पे, इंप्रेशन बनाने पे करते हैं। यार फैमिली पे हमने इन्वेस्ट नहीं किया होता। और याद रखिए,
انویسٹمنٹ صرف پیسہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی ہم صرف پیسہ دے کے بڑے والدین, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ٹیچنگ سے, پروفیسری سے, پڑھانے سے اور کوچنگ سے رہا, میں جانتا ہوں بڑے والدین ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیس دے دی ہے نا, لو جی ہوں تسی اینو کامیاب انسان بنا دیو. خدا کے بندو, صرف پیسے دینے سے, روٹی دینے سے, فیس دینے سے, صرف بلز دینے سے آپ کی فیملی بانڈنگز نہیں بنتی. فیملی بانڈنگ بنتی ہیں احساس سے. اگر آپ نے توجہ نہیں دی, توجہ کے بغیر, اٹینشن کے بغیر, کنیکشن کے بغیر, کیئر کیے بغیر, احساس کے بغیر آپ جان نہیں ڈال سکتے. وہ جس طرح آپ کسی پودے کو, ایک سوکھی ٹہنی کو لگا کے پانی دیتے ہیں, پانی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار کچھ لگ نہیں رہا, پھر ایک دن کومپل جونسی ہے نا اس میں پھوٹتی ہے, ایک پتا نکلتا ہے زمین کا سینہ چاک کر کے, یا اس خشک ٹہنی پہ ایک پتا اگ جاتا ہے. وہ کتنے بار پانی دینے کا نتیجہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل. فیملی ہری بھری تب ہوتی ہے جب اس میں آپ نے احساس کا پانی دیا ہو. اگر آپ نے احساس کا پانی نہیں دیا, آپ نے وقت پہ کیئر نہیں کی, آپ نے وقت پہ سنبھالا نہیں, تو پھر کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ جون سا دیور ہارڈی کا, وہ کہتا ہے جی کہیں جا کے ٹھا ہو جاتا ہے, پورا فیملی سٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے. پیچھے انویسٹ نہیں کیا ہوا, پیچھے دھیان نہیں آپ نے دیا کہ وقت جہاں توجہ دینی چاہیے تھی, انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی, احساس کی, کیئر کی, اب اس کے پیچھے پوری کی پوری ڈسکشن ہے, احساس بنتا کیوں نہیں. بالکل. اور سیکنڈری ایجوکیشن کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس پرائمری ایجوکیشن نہ ہو. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, ایک دوسرے کی گھر کی ہم بات کریں, گھر کے لوگوں کی بات کریں, ایک دوسرے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, بانڈنگ کی بات ہو رہی ہے, تو میں جاننا چاہوں گی کہ ایک دوسرے کی نیڈس کو کیسے سمجھا جائے کہ اگلا کیا چاہ رہا ہے, اگلا کیا مانگ رہا ہے. دیکھو نجف, نیڈز لازمی نہیں, جو زبان بولے اور سننے والا سنے کہ یہ نیڈ ہے. نیڈ وہ ہے جو بولی نہ جائے اور سامنے والا سمجھ جائے یہ نیڈ ہے. کیا بات ہے. یہ بولا نہ جانا اور نیڈ کا سمجھ جانا, یہ بیٹا بہت بڑی ایک ریلیشن کی کوالٹی ہے, کہ جب ریلیشن یہ جاننے لگ پڑتا ہے نا کہ بغیر زبان کے تقاضے کے کسی نے تقاضا جان لیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیشن بڑی پیک پہ ہے. وہ ریلیشن ہی کیا جس میں زبان بولے, جس میں تقریریں کرنی پڑے, جس میں بھاشن دینا پڑے, جس میں سمجھانا پڑے. میں ایک دوسرے نقطے کی طرف جانا چاہوں گا. ڈیوڈ بڑی شاندار بات کہتا ہے, کیونکہ پی ایچ ڈی ہے اس کی اور اس نے اتنی شاندار ریسرچ کی ہے, اس کتاب کو میں نے پڑھا. ڈیوڈ کی کتاب میں وہ کہتا ہے جو ریلیشن ہوتا ہے اس کا سوتنگ افیکٹ ہوتا ہے. اچھا. اس سے اچھا احساس جڑتا ہے. یہ آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے, کسی کی زندگی کو آسان بنانے کا نام ہے کہ آپ اس کے ریلیشن میں, پتر باں ہوتے ہیں نا, بازوں کی طاقت کا نام بھائیوں کو یا بیٹوں کو, بھائیوں کی طاقت بتانی ہو, سمجھانی ہو تو کہتے ہیں جی میری باں ہے, پنجابی میں میرا بازو ہے جی, دوست کو بازو کہا جاتا ہے. یا جو آپ کی زندگی میں بازو بن کے آپ کا لوڈ نہیں کم کر سکتا, وہ ریلیشن کوئی نہیں ہے. اچھا. اور جس کا آپ بازو نہیں بن رہے ہوتے وہ ریلیشن کوئی نہیں ہے. یعنی یہ ایک خوبصورت گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے, بڑی ڈیسنٹ صاف ستھری گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے, کہ اگر آپ کسی کا وزن نہیں کم کر سکتے, بوجھ نہیں بٹا سکتے, تو پھر آپ اس کے کوئی دوست سجن کوئی نہ ہوئے. اچھا بتائیے, کیا خوشی کے لیے مقصد ہونا ضروری ہے, آپ کے پاس وجہ ہونا ضروری ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خوش یار کیوں نہیں ہو تم, یار میرے پاس وجہ نہیں ہے, کوئی اداس اس لیے ہوں کیونکہ ریزن نہیں, کیوں خوش ہوں, میرے پاس کیا ہے, یہ بھی چیز ہوتی ہے نا. دیکھو, چیزوں کے ہونے سے خوشی کا تعلق نہیں. اچھا. خوشی ایک اپروچ کا نام ہے, ٹھیک, کہ کچھ ہوگا کچھ نہیں بھی ہوگا. اچھا. آپ کو ڈش منگاتے ہیں نا, تو آپ جب کھاتے ہیں اس ڈش میں, اس ٹرے میں کچھ چیزیں پسند نہیں آتی. بالکل. بڑے لوگ دیکھیں اور میکڈونلڈ کا برگر منگا کے نا چپس چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی ایسا پسند کوئی نہیں, جو کھانا تھا کھا لیا. یعنی کوئی لازمی نہیں ہے کہ زندگی کی ڈش میں سب چیزیں پسندیدہ بھی ہوں اور ساری کھائی بھی جائیں. آپ کو قبول کرنا چاہیے. ریلیشن کا تیسرا حصہ ہے وہ کیا, کہ آپ میں اگر ایکسیپٹنس نہیں ہے آپ ریلیشنز میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہیپی فیملی لائف ایکسیپٹنس سے شروع ہوتی ہے. زندگی سمجھوتوں کا نام ہے. اچھا. زندگی میں ساری چیزیں اپنی مرضی کی نہیں ہوتی, کچھ چیزیں جو سی وہ اپنی پسند کی نہیں ہوتی. کچھ کڑوے پھل بھی آپ کو بسم اللہ پڑھ کے کھانے پڑتے ہیں. جب آپ کڑوے پھلوں کو بسم اللہ پڑھ کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں. دنیا میں قربانی پیسے کی نہیں ہوتی, قربانی اپنی مرضی اور اپنی مرضی کو نہ کرنے کی قربانی ہوتی ہے. آپ اپنی میں کو چھوڑتے نہیں ہو, پیسہ خرچتے رہتے ہو. ابا جی فیملی کے لیے اے ٹی ایم مشین بنے ہوتے ہیں. جب اے ٹی ایم مشین بن جاؤ گے تم اور تم توقع کرو گے یہ تمہارے دکھ پہ روئیں, کہاں روئیں گے؟
صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شاہ جی میں آپ سے ایک جاننا چاہوں گی, خاص نیچر کے حوالے سے ہم ضرور ان خصوصیات پر آئیں گے کہ خوشی کے حوالے سے کون کون سی وہ چیزیں ہونی چاہیے جو خوشحال گھرانے کی بنیاد ہوتی ہیں, لیکن ایک نیچر کی اگر میں بات کروں, کچھ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے پوزیسو, اور جن لوگوں کی پوزیسو نیچر ہوتی ہے نا, ان کو بہت کم مواقع ملتے ہیں کہ وہ خوش ہو سکے, خوشی کا اظہار کر سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی چیزوں کو لے کے بہت پوزیسو ہوتی ہے. یہ میرا ہے, دیکھا کیوں ہے, لیا کیوں ہے, میری چیز تھی. تو خوشی اور ایک جو ہیپینس ہوتی ہے, چہرے پہ آنا, مسکرانا, ریلیکس ہونا بہت کم ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو اس نیچر کو اگر آپ کی ہے تو چینج کس طرح کیا جائے, ڈائیورٹ کس طرح کیا جائے, اور کیا کہنا چاہیں گے سوال؟ دیکھو, وقت پہ سیکھو. میں کہوں گا وقت پہ کیا سیکھو, اچھے ریلیشن میں سپیس بھی ہونی چاہیے. آپ کسی کو سپیس ہی نہ دو, بالکل پنجابی کا چڑھ کے اوپر, بالکل ایسے نوچ کے اور پورا پورا قبضہ کر کے کسی چیز کو چلاؤ گے, اس کو سانس نہیں آئے گا, اس کے اندر گھٹن پیدا ہو جائے گی. خدا کے بندو, میرے پاس ایک کیس آ گیا, مجھے میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. بیچارے پسند کی شادی, لڑکے نے بڑی مشکلوں سے بیایا, لڑکی آ گئی گھر پہ, اور آنے کے بعد 6 مہینے بعد لڑائیاں شروع ہو گئی. میں نے اس بچی سے پوچھا, بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتی اسپیس ہی نہیں دیتا. میں کہا جی کیا مطلب؟ وہ کہتی اس کے مطابق میں صرف بیوی ہوں, میں اس کو کیسے بتاؤں, میں 25 سال سے بہن بھی ہوں, میں بیٹی بھی ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں, میرے کزنز بھی ہیں, میرے رشتہ دار بھی ہیں, میرے اپنے بھی ہیں, میرے کوئی سکے بھی ہیں, میرے کو ماموں بھی, چاچو بھی ہیں. جب میں صرف بیوی بنوں گی تو مجھے سانس نہیں آئے گا. تو وہ بیچارہ شریف بندہ اتنا پوزیسو, اس کا دل کرے کہ سارے ٹوکے سے نا رشتے میں کاٹ کوٹ کے صرف بیوی بنا کے رکھوں. خدا کے بندو, جس کو تم صرف ایک ہی کریکٹر میں رہنے دو گے نا, وہ بیچارہ کمزور اور بیمار ہو جائے گا. اس کو سانس لینے دو. وہ کہتے ہیں نا جی کہ سارے روشن دان بند کر دے, ایک تھوڑا سا کوئی وتھ, کوئی سوراخ, کچھ تھوڑا سا کھلا رہنے دے, سانس آتا رہے. کہیں ایسا نہ ہو اتنی گھٹن بڑھ جائے رشتوں میں کہ رشتے ختم ہی ہو جائیں. اچھا, میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. عموماً لوگوں میں ایک آج کل کے دور میں ماڈرن اس حوالے سے ایٹماسفیئر کی بات کروں گی, سافٹ سائیکوسس بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. لوگ آپس میں بات کر رہے ہو نا, تو اگلا تیسرا سمجھ رہا ہوتا ہے یار یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ مجھے ہی ڈسکس کیا, یہ پلاننگ چل رہی ہے. یہ نیچر بہت عام ہے, جس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ آپ کا کوئی دوست بھی کسی سے بات کر رہا ہو نا, تو آپ ایک دم چوکنا ہو جاتے ہو, یار یہ اس سے کیوں بات کر رہا تھا, میرے بارے میں بات کر رہا ہوگا. اس بیماری کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بعض اوقات زندگی کے حادثات, واقعات, پروفیشن کا سائیڈ افیکٹ, اچھا, اور تربیت کی کمی کی وجہ سے شخصیت دب جاتی ہے. وہ شخصیت ایسے دبتی ہے کہ وہ الٹرا الرٹ ہو جاتا ہے. الرٹنس ہونی چاہیے لائف میں, احتیاط ہونی چاہیے. محتاط رویہ بہت اچھی بات ہے, لیکن احتیاط اور محتاط ہونا حد سے تجاوز کر جائے تو وہ شک کے زمرے میں آتا ہے. اور جب وہ شک کے زمرے میں آتا ہے تو پھر آپ کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ اتنا الرٹ ہو جاتے. بچپن میں ہم نے فزکس پڑھی نا, تو ایک ساؤنڈ کا چیپٹر تھا. ساؤنڈ کے چیپٹر میں انہوں نے بتایا کہ دنیا میں نا اتنی فریکوینسیز ہیں آواز کی, یہ پیپر میں اٹھا کے یہاں میں نے رکھا ہے نا, تو یقین کرو اگر اس کی آواز میرے کانوں کو آئے نا, میں برداشت نہ کر سکوں. اچھا, اس کی فریکوینسی اتنی کم ہے کہ وہ میرے کانوں کو سنائی نہیں دی. یعنی کان کو سنائی دینے کے لیے بھی کچھ فریکوینسی چاہیے. اگر دنیا کی ساری آوازیں, ایٹم کے اندر الیکٹران ایسے ریوالو کر رہے ہیں, نیوکلس وائبریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, مالیکیولز کے اندر وائبریشن ہے, میری آواز کے ارتعاش کے ساتھ کیا کچھ جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ ساری چیزوں کے ارتعاش اگر کان کو سنائی دیں تو کیا ہوگا, انسان بیمار ہو جائے گا. یعنی سب چیزیں سنائی بھی نہیں دینی, کہیں فلٹر لگے ہوئے ہیں کائنات کے نظام میں, کچھ سنائی دیتی ہیں, کچھ دکھائی دیتی ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں, یہ زندگی میں یاد رکھ لو کہ زندگی کی ساری چیزیں آپ کو سننی, سمجھنی, دیکھنی لازمی نہیں ہے. بالکل, کہیں پر کبھی کبھی گونگا بننا, کبھی کہیں نہ کہیں بہرا بن جانا, کہیں نہ کہیں پردہ ڈال دینا, کہیں نہ فلٹر لگا کے تھوڑا دوری رکھنا, یہ بڑا ضروری ہے. بعض دفعہ اگنور کر دینا چیزوں کو, اگر آپ ہی کی بات کو ٹرانسلیٹ کیا جائے.